मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आदाब व सलाम। अज़हर हयात आपसे मुखातिब है। जंग आज़ादी पर मबनी नावल आतिशफ़शा किस बार आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता अबवाब का मुख्तसर खुलासा समाअत फरमाइए ताकि तसलसल और रब्त बरकरार व कायम रहे। सामाईन कराम, बाब 50 में आपने समाअत फरमाया था कि नावल के हीरो अभय कुमार को सजाए मौत सुनाने के बाद उसे सेंट्रल जेल नागपुर में रखा गया था, जहां उसके साथ हुक्काम का रवैया नहायत नरम था। वो जो तलब करता उसे मुहैया किया जाता था। अभय कुमार ने जेल से अपनी बीवी को एक तवील खत लिखा, जिसमें अपनी माँ और बीवी को सब्र व तहम्मुल और जुर्रत व हिम्मत से काम लेने की तलकीन की थी, और जिंदगी के हकीकी मानी बताते हुए लिखा था कि मौत ही हकीकत है जो सबको आनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसने अपनी फांसी की सजा पर फख्र करते हुए कहा कि वतन की खातिर तख्ते-ए-दार पर चढ़कर मौत को गले लगाना उसके लिए एजाज और बहादुरी की बात है। वो खुशकिस्मत है कि कुदरत ने इस मुबारक काम के लिए उसका इंतखाब किया है। अभय का ये खत इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाला था। बाब 51 में बताया गया कि अभय कुमार की सदाए मौत की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। मकामी तौर पर दिफाई कमेटी तश्कील दी गई और कोर्ट से अपील की गई कि अभय कुमार की मौत की सजा पर नजरसानी की जाए। अभय की खुददारी को गंवारा नहीं था कि किसी से उसकी जिंदगी की भीख मांगी जाए। वो जेल में मुतमईन था जब उसे विजया का जवाब मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि इसका खत पढ़कर उसे और माँ को बड़ा इत्मीनान और सुकून मैसर हुआ। ये पढ़कर अभय खुशी से उछल पड़ा। बाब 52 में बताया गया कि मुल्क के दूर अर्ज से वायसराय को हजारों की तादाद में खतूत भेजे गए, जिसमें अभय की सजाए मौत को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी, मगर वायसराय के दफ्तर से मनफी रुझान नजर आ रहा था। गांव और शहरों में मर्द व जन अभय के लिए दुआए खैर कर रहे थे। विजया और माँ भी पूजा अर्चना में दिन रात लगी रहती थी। एक रात अचानक एक साधु अभय के घर आया और वतन की खातिर अभय की कुर्बानी को सराहते हुए माँ को दिलासा देने लगा, और फिर रात के अंधेरे में ही घर से निकल गया। सुबह के 6:30 बजे जेल के 2 मुलाजिमीन घर में आए और कहा कि आज सुबह अभय को फांसी होने वाली है, अगर इसकी लाश चाहते हो तो आप लोग जेल आ सकते हो। विजय ने बहादुरी और सब्र व तहम्मुल से जवाब दिया कि हाँ, हमें बॉडी चाहिए, हम 8 बजे उसके लिए जेल आ जाएंगे। अब आगे का अहवाल समाअत फरमाइए। बाब 53। अभय की फांसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग रंजो गम में डूब गए। सब अपने हाथों का काम छोड़ छाड़ कर पागलों की तरह जेल की तरफ भागने लगे। मर्द और जन, बूढ़े जवान, यहाँ तक कि बच्चे भी जेल की तरफ दौड़ रहे थे। देखते ही देखते जेल के दरवाजे के सामने का मैदान लोगों से भर गया। लोगों के चेहरों पर रंजो गम और गुस्से के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। ज्यादातर लोग तो ऐसे भी थे जो सुबह सोकर उठे और बगैर मुंह हाथ धोए उधर भागते नजर आए। जेल के ऑफिसर अवाम का मिजाज देखकर जरा परेशान थे। उनके वहम गुमान में भी न था कि फांसी की खबर का इस कदर तेजी से रद्द अमल होगा। उनके दिमाग अंदेशों से भरे हुए थे। लोगों को ताज्जुब हो रहा था कि बॉडी रिश्तेदारों को सौंपने का हुक्मनामा इतनी जल्दी कैसे निकल गया, क्योंकि गवर्नमेंट का तो सारे मामले में इंतकामी रवैया रहा था, इसलिए उनसे इंसानी हमदर्दी की कोई तवक्को नहीं। फांसी की तारीख और वक्त के तयन के बाद अभय की कैफियत और तबीयत के मुतालिक गवर्नमेंट को सुबह और शाम रिपोर्ट दी जा रही थी, और उन रिपोर्टों पर गवर्नमेंट हाउस और सेक्रेटरिएट भी गहरी नजर रखे हुए था। हिंदुस्तानी ऑफिसर्स की राय थी कि जज्बात को मलहूज रखते हुए अभय के अंतिम संस्कार के बाद बॉडी इन रिश्तेदारों के हवाले की जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने हर तरह की मनमानी की थी, फिर छोटी सी रियायत देने में आखिर क्या हर्ज है।
شاید عوام اس سے خوش ہو جائیں۔ اس معاملے میں انگریز آفیسرز میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ ہندوستانی آفیسرز کا حامی تھا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ باڈی کو جلوس کی شکل میں لے جانا چاہیے تاکہ عوام میں دہشت پیدا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ گورنمنٹ سے بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا گروپ اس سے اختلاف رکھتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میت جلانے کا کام جیل کی چہار دیواری کے اندر خاموشی سے کیا جائے اور صرف رشتہ داروں کو اس کی اطلاع دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ جلوس اور احتجاج سے عوامی امن و سکون برباد ہونے کا خدشہ بنا رہے گا۔ چونکہ ابھے کی پھانسی کی اطلاع گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ پھانسی کے بعد باڈی رشتہ داروں کو سونپی جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ جب رات کے 3 بجے تھے تو ابھے کو جگایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ آج 5 بجے اسے پھانسی دی جانی ہے۔ اس وقت ابھے بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس نے خود سے منہ ہاتھ دھویا اور صبح کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد غسل کیا اور گیتا پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس نے 7ویں بند کا دوسرا حصہ پڑھا۔ جان لو، روح جو کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ وہ لا زوال اور دیر پا ہے۔ اگر کھڑا پھوٹ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کی ہوا کو زوال نہیں۔ آئینہ اگر ٹوٹتا ہے تو عکس معدوم ہوتا ہے لیکن پارا نہیں۔ اس طرح جسم فنا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کی روح کو زوال نہیں۔ جس میں مقید روح غیر فانی ہے اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ناقابل پیمائش ہے، لیکن وہ اجسام جس میں روح مقید ہے فنا پذیر ہے۔ اس لیے لڑو، جد و جہد کرو۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ روح مر سکتی ہے یا ماری جا سکتی ہے وہ سچ نہیں جانتے کہ روح نہ مرتی ہے نہ ماری جا سکتی ہے۔ روح نہ پیدا ہوتی ہے نہ اسے موت واقع ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ دائمی ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جب جسم مرتا ہے تب بھی اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اس میں سوراخ کیا جا سکتا ہے نہ اسے ہتھیار سے کاٹا جا سکتا۔ آگ اسے جلا نہیں سکتی، پانی اسے گیلا نہیں کر سکتا اور ہوا اسے سکھا نہیں سکتی۔ حقیقت میں روح میں نہ سوراخ ہے، نہ وہ جلی ہوئی ہے، نہ وہ گیلی ہے، نہ سوکھی۔ وہ تو دائمی ہے، سرایت کرنے والی اور جذب ہونے والی ہے۔ ساکن وہ بے حرکت ہے، مستحکم اور مضبوط ہے، نہ اس کے عہد اور وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ وہ عقل و شعور سے پرے ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اے ارجن، ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم روح کے نقصان پر غمگین ہو جاؤ۔ حقیقت میں روح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، حالانکہ جسم کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھے جب گیتا کے یہ شلوک پڑھ رہا تھا، پہرے دار ہاتھ باندھے بالکل ساکت کھڑا اسے غور سے سن رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آیا اور اس نے پوچھا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میرا ملک حکومت برطانیہ سے آزاد ہو جائے۔ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، لیکن اگر تمہاری کوئی ذاتی خواہش ہو تو میں اسے پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذاتی خواہش انہیں کچھ بھی نہیں۔ تم اپنی باڈی کا کیا کرنا چاہو گے؟ اگر آپ اسے میرے رشتہ داروں کو سونپ دیں تو مجھے خوشی ہے۔ میری سزا کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے کم از کم مجھے مردہ تو دیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کر دیا جائے گا۔ اب ہمیں جانا چاہیے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابھے فوراً اٹھا، اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ایک بڑی سی کالی ٹوپی اس کے سر پر ڈال دی گئی جس سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے اطراف اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا جہاں سے وہ کبھی لوٹ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اور روح میں ایک دائمی اور ابدی روشنی نظر آ رہی تھی جو اسے متحرک اور خوش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دعا کر رہا تھا، اوم، مجھے جھوٹ سے سچ کی طرف اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لے چل، موت سے ابدیت کی جانب رہنمائی کر۔ اس کے بعد تمام کارروائی بڑی تیزی سے ہوئی۔ اسے ایک پلیٹ فارم پر لے جایا گیا جہاں پھانسی کے لیے ایک تختہ بنا ہوا تھا۔ اس جگہ پر سفید چاک سے دائرہ بنا دیا گیا، اس کے پیر باندھ دیے گئے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی گردن میں پھندا ڈال دیا ہو۔ وہ چلایا، ہندوستان کی آزادی زندہ باد۔ کوئی چیز اس کی گردن میں بڑی قوت اور پھرتی سے کھینچی گئی۔ وہ تختہ جس پر وہ کھڑا تھا دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی گردن میں گرم لوہے کی سلاخ گھسا دی ہے۔ اسے سخت چبھن محسوس ہوئی۔
پھر وہ بے ہوش ہو گیا، پھر خاموشی دائمی، وہ اب ہوئی خاموشی۔ باڈی بے حس و حرکت لٹکی رہی، الگ سے خرخر کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی آخری خواہش کے پیش نظر اس کی باڈی رشتہ داروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ لیا گیا، انسپکٹر جنرل آف پولیس جو انتہائی کٹر انگریز تھا باہر کہیں گیا ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میت کا جلوس نکلنے والا ہے تو وہ بھاگے بھاگے آیا اور پرزور طریقے سے اس فیصلے کے خلاف بولنے لگا۔ وہ اپنی رائے پر قائم تھا کہ اگر میت کا جلوس نکالا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باغیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس درمیان جلوس کمپاؤنڈ سے نکل چکا تھا اور شاہراہ پر پہنچ چکا تھا۔ باڈی ایک بڑے سے قومی ترنگے جھنڈے میں لپٹی ہوئی تھی اور اس پر پھولوں کا انبار تھا۔ کالی داڑھی میں ابھے کا گورا گورا چہرہ پر نور نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی نوجوان سنیاسی گیان دھیان میں۔ اس کا چہرہ پرسکون اور مطمئن لگ رہا تھا۔ اس چہرے پر تکلیف یا صدمے کی شکن تک نہیں تھی۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو ان کے دلوں میں ایک نامعلوم تھرتھراہٹ محسوس ہوئی۔ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ وجیا ارتھی سے بالکل لگ کر چل رہی تھی۔ اس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی، اس نے جوتے نہیں پہنے تھے اور ماتھے کا سندور بھی غائب تھا۔ وہ حیران و پریشان اور بدحواس لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی بغل میں شانتا چل رہی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جلوس کے آگے دین بندھو چل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مٹی کا کالا کٹورا تھا جس میں آگ تھی، تو دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہا تھا۔ یہ مسلسل بہہ جا رہے تھے۔ وہ ایک مجبور، تنہا اور قابل رحم شخص تھا۔ وہ درد و غم کی مجسم تصویر نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ اس جلوس جنازہ میں شریک تھے۔ بہت سی عورتوں کی گودوں میں چھوٹی بچیاں تھیں جو بے تحاشا چلا رہی تھیں۔ بڑے بچے اس لیے چیخ رہے تھے کیونکہ ان کی مائیں رو رہی تھیں۔ جلوس جنازہ میں مجسٹریٹ کی بیوی، جیل کے وارڈر کی بیویاں، جونیئر آفیسرز وغیرہ بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ تمام ننگے سر اور ننگے پیر ہی چل رہے تھے۔ اکثر کی زبان پر تھا کہ ہم نے ایسا عظیم الشان جلوس آج اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی شہنشاہ کا آخری سفر ہو۔ جلوس جنازہ طویل راستہ طے کرتا ہوا شمشان گھاٹ پہنچ رہا تھا۔ کئی بڑے لیڈرز کا خیال تھا کہ طویل راستے سے جلوس جائے گا، تب تک وہ شارٹ راستے سے گھاٹ تک پہنچ جائے گا۔ یہاں انسپکٹر جنرل آف پولیس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ واپس لوٹا اور وہاں سے گورنمنٹ ہاؤس گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور پولیس کے افسران کی کوشش تھی کہ جلوس میں شریک لیڈرز ارتھی کو شہر میں گھماتے ہوئے نہ لے جائیں بلکہ شارٹ راستے سے گھاٹ لے جائیں، لیکن لیڈرز نے جواب دیا کہ شہریوں کی خواہش ہے کہ وہ شہید کا آخری دیدار کرنا چاہیں گے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ 2-3 گھنٹے تک تاخیر ہوگی۔ امن و امان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوگا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے یہ خبر اعلیٰ افسران تک پہنچا دی۔ ان کو حالات پر اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے شہر میں دفعہ 144 لگا دی اور جلوس جنازہ کے راستے کا تعین بھی کر دیا۔ حکم کے مطابق جلوس کو دوسرے راستے سے لے جانے پر پابندی تھی۔ لوگ پہلے ہی جذبات سے مغلوب تھے۔ اس حکم نامے نے انہیں مزید بھڑکا دیا۔ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جلوس لیڈرز کے طے شدہ راستے سے ہی گزر رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں حرکت میں آ گئیں۔ پولیس کانسٹیبل یونیفارم پہنے ٹرک پہ بھر بھر کر موقع پر پہنچنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور لاٹھیاں تھیں۔ حالات کشیدہ ہو گئے اور ٹینشن بڑھنے لگی۔ جلوس جنازہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پولیس نے پہلے تو اسے روکنے کے لیے رسیوں کا گھیرا باندھا، لیکن عوام نے اسے توڑ دیا۔ پھر پولیس نے ہوائی فائرنگ کی۔ بھیڑ پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ رضاکاروں نے میت کو گھیرے میں لے لیا تاکہ پولیس کے حملے سے اسے بچا سکے۔ پولیس اور رضاکار آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے۔ پولیس نے پھر سے ہوا میں فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ اس آپادھاپی میں بھی وجیا اور شانتا نے ارتھی کے بانس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن بھگدڑ اس قدر تھی کہ لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ شانتا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وجیا کی حفاظت کر رہی تھی، لیکن پولیس کا ایسا زبردست دھکا لگا کہ وجیا گر گئی۔ پولیس کے بھاری بھرکم جوتوں سے وجیا کے پیر کچل گئے۔ وہ برداشت نہ کر پائی۔
اس نے شانتا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس نے زور سے چیخا، مجھے بچاؤ، میں مری۔ شانتا نے فوراً رضاکاروں کو اشارہ کیا اور دوڑے اور وجے کو سہارا دیا۔ وجے کا سر نیچے کی طرف لڑک گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کوئی زور سے چلایا، وجے کچل گئی ہے۔ لوگ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ اسے تازہ ہوا مل سکے۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ کچھ پانی لانے کے لیے لپکے اور کچھ لوگ ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑے۔ ایک قریبی دکان سے ایک تولیہ لایا گیا جس کو فوراً پانی میں بھگو کر وجے کے سر پر رکھا گیا۔ کچھ لوگ کپڑے سے ہوا کرنے لگے۔ جلوس پوری طرح تھم چکا تھا۔ اس حادثے کے بعد پولیس آفیسرز اور مجسٹریٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ انہوں نے سوچا اگر اس خاتون کو دل کا دورہ پڑ جائے اور یہ مر جائے تو بڑی مصیبت آن کھڑی ہوگی۔ انہوں نے فوراً افسران سے رابطہ قائم کیا۔ جلوس کا ممنوع راستہ فوراً کھول دیا گیا۔ وجے کو بے ہوشی کی حالت میں ایک نیم کے پیڑ کے نیچے لایا گیا۔ سفید چادر بچھائی گئی اور اس پر وجے کو لٹایا گیا۔ وجے 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ صدمہ، تفکر اور جسمانی تناؤ سے اس پر خوب برا اثر پڑا۔ اچانک اسے بلیڈنگ ہوئی۔ ایک پولیس آفیسر وہاں پہنچا۔ جب اس نے وجے کی حالت دیکھی تو اس نے لوگوں سے وجے کو سرکاری اسپتال اپنی کار سے لے جانے کی اجازت مانگی۔ اسی لمحہ وجے نے آنکھیں کھولی۔ اس نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا۔ آفیسر نے تشویش کا اظہار کیا اور اپنا سر کھجاتا ہوا چلا گیا۔ بہت جلد ایک اور ڈاکٹر آیا اور وجے کو ایک لیڈی اسپتال میں لے جایا گیا۔ شانتا نے دین بندھو سے کہا تم میت کے ساتھ آگے بڑھو اور شمشان گھاٹ پر آخری رسومات کی تیاری کرو۔ میں وجے کے ساتھ رہتی ہوں کیونکہ ایسی حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب جبکہ جلوس سے راستے کی پابندی ہٹا لی گئی تھی، اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے آہستہ آہستہ جلوس گھاٹ کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں جلوس گھاٹ پر پہنچ گیا۔ اسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے وجے کو فوراً ایک انجیکشن دیا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ نرسیں اور 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر نے جیسے ہی اس حادثے کی خبر سنی وہ بھی دوڑے بھاگے پہنچ گئے۔ ہر 15 منٹ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وجے کی کیفیت معلوم کر رہا تھا۔ باوجود انجیکشن کے وجے کو جب ہوش نہیں آیا تو ایک کار بھیج کر ماں کو اسپتال بلوا لیا۔ ماں کو ابھے کے انتقال کا اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن وجے کی حالت کا سن کر وہ لرز گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح کرنے لگی۔ وہ دوڑتے دوڑتے بھاگتے جیسے ہی پہنچی تو اس نے بڑی دردمندی سے پوچھا کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ایک ڈاکٹر نے کہا ذہنی اور جسمانی تناؤ کی وجہ سے اسے خون جاری ہو گیا۔ ہم نے خون بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ماں جانتی تھی کہ وجے کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ بھگوان بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسی نازک حالت میں مہینے پورے کیسے کر پائے گی۔ ماں نے اپنی گود میں وجے کا سر رکھا۔ اسے دوائیں مسلسل دی جا رہی تھیں مگر وجے کسی قسم کا رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ آخر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اسے جریان خون کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ شانتا نے پوچھا کیا دیسی دوائیں اس میں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں؟ کیا میں کسی وید یا ہومیوپیتھ کو دکھا سکتی ہوں؟ میں فوراً ڈاکٹر صاحب کو کار میں لاتی ہوں، وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں تم جلدی جاؤ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے لے آؤ۔ اگر تم نے اسے بچا لیا تو ہمیں بڑا اطمینان ہو جائے۔ شانتا نے فوراً ایک مشہور آیوروید کو بلایا جو سوامی رام کرشن مشن سے منسلک تھا۔ وہ ہومیوپیتھک دوائیں بھی دیتا تھا۔ وہ فوراً پہنچ گیا۔ اس نے ہر ممکنہ کوشش کی لیکن وجے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ 3-4 مہینوں سے برائے نام کھانا کھاتی تھی۔ یہ سمجھو بس وہ زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتی۔ وہ بڑی دلیری اور صبر کے ساتھ ساری پریشانیوں کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حالات اتنے تشویشناک تھے کہ اب اس نے زندگی کی خواہش ہی چھوڑ دی تھی۔ الصبح اس کے محبوب سے زندگی نے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ محبوب جو اس کی سانس اور جان تھا۔ دونوں کے دل مکمل ہم آہنگی کے ساتھ بڑھتے تھے۔ دونوں کی روحیں ایک تھیں، گویا ایک ہی قوت حیات دونوں میں سرایت کیے ہوئے تھے۔ یہ دل اور روح کا ملن تھا جہاں دوئی اور جدائی ختم ہو جاتی تھی۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس کے تاجدار نے جس لمحہ آخری سانس لی ہو اسی لمحہ اس کی زندگی کی لو بھی مدم ہو گئی ہو اور زندہ رہنے کی اس کی ساری آرزو بھی ختم ہو چکی ہو۔ 3 گھنٹے کی شدید مشقت اور علاج کے باوجود بھی وجے جاں بر نہ ہو سکی اور اس نے ماں کی گود میں ہی دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔
ابے کی ماں نے اپنی بہو کو محبت و ہمدردی سے ایسا سرشار کر دیا تھا کہ اس کی سگی ماں بھی اسے اتنا پیار نہیں دے سکتی۔ اس دل خراش خبر سے ماں پر بجلی گر پڑی اور صدموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اے بھگوان، میرے بھگوان، مجھے کس کی بات کی سزا مل رہی ہے؟ تم نے مجھے بھی ساتھ ہی کیوں نہیں اٹھا لیا؟ شانتا نے ماں کو سنبھالا اور انہیں تسلی دی، اور پھر وجے کو ایک سفید چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ ایک خاتون رضاکار کے ساتھ ماں کو گھر بھجوانے کا انتظام کرنا اور دین بندھو کو بھی اطلاع دی کہ چتا کو ذرا بڑا بنائے تاکہ وہ 2 لوگوں کے کام آ سکے۔ دین بندھو نے جیسے ہی یہ خبر سنی وہ حواس باختہ ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب کارکنوں نے اس پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو تقریباً 10 منٹ کے بعد اسے ہوش آیا۔ جلوس میں شامل عورتیں کہہ رہی تھیں کہ وجیا خدا رسیدہ خاتون ستی ساوتری کی اوتار تھی۔ بعض تو یہ بھی کہتی سنی گئی کہ ہم بھاگیشالی ہیں کہ ہمیں اس کے درشن نصیب ہوئے۔ شہر کے کونے کونے سے لوگوں کا ہجوم امٹ پڑا۔ لوگ دونوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی جوق در جوق چلے آئے۔ جیسے ہی یہ خبر دور دراز علاقوں میں پہنچی، آخری دیدار کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے چتا جلانے میں بھی تاخیر ہو گئی۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلا چھاتا تھا۔ دین بندھو نے چتا کو اگنی دی۔ پنڈت چتا کے شلوک پڑھ رہے تھے۔ بہت بڑی چتا بنائی گئی تھی جس میں سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیوں کا استعمال ہوا تھا۔ اس پر ابھے کمار کی نعش رکھی گئی تھی جو سفید شفاف کپڑے پر لپٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی یوگی آرام سے سو رہا ہو۔ انتہائی خاموشی، دائمی ابدی اور پرسکون انداز میں اس کی نعش رکھی گئی۔ اس کے بغل میں وجے کی نعش پیلی ساڑی میں ملبوس رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا ٹیکا لگا ہوا تھا۔ اس کی گردن کے ارد گرد پھولوں کی مالائیں پڑی تھیں۔ جو بھی اسے دیکھتا احترامان اپنی گردن جھکا لیتا اور زار و قطار رونے لگتا۔ جیسے ہی دین بندھو نے ابھے کمار اور اس کی بیوی کی چتا کو اگنی دی، امر ہو کا فلک شگف نعرہ فضا میں گونج اٹھا۔ محب وطن زندہ باد، پاکیزہ خاتون زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ چتا کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ایک کے بعد ایک لوگ چتا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ آگ کے شعلوں میں کچھ لکڑیاں ڈالتے اور دونوں ہاتھوں کو احترامان جوڑتے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت و محبت پیش کرتے۔ ایک کے بعد ایک سارا مجمع چھٹنے لگا، لیکن جاتے ہوئے ہر کوئی جلتی ہوئی چتا کی طرف دیکھنا نہیں بھولتا۔ دین بندھو، شانتا اور ایک کارکن آخر میں وہی ٹھہر گئے۔ چتا بڑی تیزی سے جل رہی تھی، شعلے آسمان کی طرف لپک رہے تھے۔ شانتا سوچ رہی تھی، کیا یہ شعلے ہندوستان کی آزادی کی فتح کے نقیب ہیں؟ مستقبل کی کوکھ میں کیا جنم لینے والا وہ صرف اور صرف قادر مطلق ہی جانتا ہے۔ شعلے مزید بھڑک گئے اور ایک دوسرے کے تعاقب میں کھو ہو چکے۔ دین بندھو اور شانتا کو سستانے قریب ہی ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کی نظر ایک نابینا فقیر پر پڑی جو ایک تار کا تنبورہ لے کر بیٹھا تھا۔ شانتا کے پیروں کی آواز جب اس نے سنی تو نابینا فقیر نے پوچھا، کون ہے؟ ہم یہاں انتم سنسکار کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے جس کو آج پھانسی دی گئی؟ جی ہاں، اس کی بیوی کی روح بھی اس کے ساتھ پرواز کر گئی۔ وہ میرے نزدیک سچی ستی تھی۔ جی ہاں بابا، وہ ستی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی پھانسی کے چند گھنٹے کے بعد ہی پرلوک سدھار گئی۔ ہمیں ان پر ناز ہے، فخر ہے۔ دونوں روحیں بڑی مقدس و پاکیزہ تھیں اور ہندوستان ان پر ناز کرتا ہے کہ ایسی مقدس روحوں نے اس کے دامن میں جنم لیا۔ یا خدا، واہ کیسی سعادت مندی اور خیر و برکت۔ پھر نابینا فقیر نے سنت کبیر کا ایک گیت سنا، یہ بنجر اور بان زمین ہے، یہ رہنے لائق نہیں۔ وہ مرثیے کے انداز میں گائے جا رہا تھا۔ گانے میں وہ ایسا مشغول تھا کہ اسے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا گانا جاری رکھا، یہ دنیا سوکھے جھاڑ جھاڑی کی مانند ہے، جسے جلاؤ اور راکھ دو۔ شانتا خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی نظر جلتی ارتھی اور اگنی کی طرف چلی گئی اور وہ رازار و قطار رونے لگی۔ نابینا گلوکار اچانک رک گیا اور کہنے لگا، کیا تم رو رہی ہو؟ ہاں بابا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بے وقوف لڑکی، یہ وقت بلکنے کا ہے یا شادمانی کا ہے؟ بہت سے سنت فقیر تو اس وقت صدقہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کیونکہ 2 روحیں آج کے دن آپس میں مل گئی۔
مجھے غور سے سنو، آج جو آہوزاری کرے گا کل مسکرائے گا، اور آج جو ہنسے گا کل ضرور ہوگا۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر تم کیوں روتی ہو؟ یہ وقت آب و خدا کا نہیں ہے، جشن منانے کا ہے۔ اس نے پھر گانا شروع کر دیا، دل جب خوشی سے جھوم رہا ہو تو زباں پھر کیوں بولے، تمہیں جب ہیرا میسر ہو اور تم نے اسے محفوظ رکھ لیا ہو تو اس کی نمائش بار بار کیا ضرور ہے۔ راج ہنس مان سروور کے پاس خود آپ پہنچا ہے، پھر وہ گندے حوض اور گندے گڑھے میں کیوں جائے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، سنو کبیر کیا کہتا ہے، تمہیں جب بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا ہے پھر کوئی چھوٹی مچھلیوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ دل جب خوشی سے جھوم رہا ہو تو زبان پھر کیوں بولے۔ شانتا اور اس کے ساتھیوں نے نابینا فقیر کا حکم وطنی سے بھرا گیت سنا تو انہیں بڑا سکون محسوس ہوا۔ چتا مکمل جل چکی تھی اب ٹھنڈی ہو گئی۔ شانتا اٹھی اور چتا کے قریب پہنچی، اس نے وہاں سے ایک ٹکی راکھ اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگا لی، پھر وہ چتا کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور بولی، اے ہندوستان کی آزادی کے وفادار پرستاروں، سلام ہو تم پر، آفرین ہو تم پر، خدا کرے کہ تمہارے خواب جلد شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ دین بندو اور رضاکار نے بھی شانتا کی طرح سجدہ تعظیم پیش کی۔ اس رات انگریز DIG پولیس نے اپنی بیوی سے کھانے کے ٹیبل پر تسلیم کیا کہ اب ہندوستان کو زیادہ دنوں تک غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی ابھے کمار اور اس کی بیوی کی عظیم قربانی کے چرچے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا زخم جلدی بھرنے والا نہیں۔ مقامی اخباروں نے موت کے المیے کی خبریں، جلوس جنازہ کی تفصیلات اور پولیس کی رفع اندازی اور پھر آخر کار چتا کو اگنی دینے کی ساری خبروں کی تفصیل سے شائع کی۔ اخباروں کے آخری صفحات پر ایک سنسنی خیز خبر شائع ہوئی تھی کہ اسپیشل مجسٹریٹ مسٹر چودھری اپنے عہدے سے مستعفی ہو۔ باب 14۔ ماں کی زندگی کا سارا مزہ جاتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گنگا کے کنارے گزارتی۔ شانتا نے خوب منت سماجت کی کہ ماں نہ جائے، وہ خود اس کی دیکھ بھال کر لے گی، لیکن ماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، میری بچی مجھے مت رو، بھگوان نے میرے سارے بندھن کھول دیے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی مرضی یہی ہے کہ میں بھی دنیا چھوڑ دوں، مجھے کاشی جانے دے، مجھے وہاں سکون ملے، مجھے مجبور مت کر میری بیٹی۔ ماں کو جو کچھ سہنا پڑا تھا اس کا خیال کرتے ہوئے شانتا اس کا راستہ نہ روک سکی۔ ماں نے گھر کا پورا سامان شانتا کے سپرد کر دیا اور اپنے پاس بھگوان کی تصویر، کچھ مذہبی کتابیں اور پوجا کا سامان رکھ دیا۔ باب 55۔ کاشی میں وشو میگھ گھاٹ پر کئی لوگوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ گیتا اور رامائن پڑھتی اور درمیان میں وہ چرخا بھی چلاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، صرف گنگا میں اسنان کرنا، پوجا کرنا اور دھیان میں لگے رہنا ہی اس کا معمول تھا۔ وہ کسی سے بات کرتی نہ ہی وہ کہیں جاتی تھی۔ وہ ایک شکستہ حال مندر کے چبوترے پر بیٹھی رہتی اور اپنی روزمرہ کے معمولات میں مشغول رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہاتھ سے بنا کپڑا بیچ دیتی تھی جس سے اسے کچھ آمدنی ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات کچھ لوگ اسے خیرات دے دیتے یا پھر کبھی کوئی کھانے کے لیے دے دیتا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے۔ کبھی کبھار وہ اپواس بھی رکھ لیتی تھی۔ اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ انتہائی ذہنی سکون اور اطمینان اسے یہاں میسر تھا۔ دن مہینوں اور مہینے برس میں تبدیل ہو رہے تھے، لیکن اس بوڑھی عورت کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنے معمولات میں ایسی محو تھی کہ اسے باہر کی دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا، انگریز ہندوستان چھوڑ دیں گے اور ہمارا وطن اب آزاد ہو۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ 15 اگست 1947 کو وطن عزیز ہندوستان اپنا پرچم لہرائے گا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور بھگوان کا شکریہ ادا کیا۔ 15 اگست 1947 اس دن بوڑھی عورت صبح سویرے جاگ گئی۔ اس نے غسل کیا اور اپنے معمول کے مطابق پوجا کی، رامائن اور گیتا کے کچھ شلوک پڑھے اور ان کتابوں کو احترام سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔
کچھ دیر کے لیے اس نے چرخا بنا اور اسے بھی احتیاط سے بند کر کے رکھ دیا۔ پھر بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ گنگا کنارے پہنچ گئے۔ سورج طلوع ہوا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ساڑی کو سمیٹا اور آہستہ آہستہ بہتے پانی میں اترنے لگا۔ اس نے مشرق کی طرف اپنا رخ کیا اور پانی میں ہی طلوع آفتاب کے درشن ہوئے۔ اے سورج، تم آزاد ہندوستان میں پہلی مرتبہ طلوع ہو رہے ہو۔ میں تمہارا بہت ہی گرمجوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ صدیوں کے بعد آج تم بے داغ نمودار ہو۔ میں تمہارا دیدار کرنے کے لیے برسوں سے انتظار کر رہی ہوں۔ میں تمہیں بار بار اور سینکڑوں بار سلام کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی اپنی پوجا ختم کی، اسے دور سے آواز آئی۔ لوگ جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے اور آزادی کی پہلی صبح کا گرم جوشی کے ساتھ جشن منا رہے تھے۔ ہندوستان زندہ باد، آزادی زندہ باد کے نعروں سے آسمان گونج رہا تھا۔ بوڑھی عورت جیسے ہی پلٹی تو اس نے دیکھا قریبی قومی پرچم جو سخت محنتوں کا پھل تھا، شاندار انداز میں لہرا رہا تھا۔ قابل فخر لوگوں کا قابل ناز پرچم اس کا دل جذبات سے لبریز ہوا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ مبارک دن آخر آج آن پہنچا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ احترام اور شکریہ کے طور پر جوڑ لیے اور قومی جھنڈے کو سلام کیا۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی چمک تھی جس پر خوشی و شادمانی اور اطمینان کی تحریر نمایاں تھی۔ وہ وجد اور سرمستی کے عالم میں تھی۔ پھر وہ گنگا کے گہرے پانی کی طرف پلٹی اور گہری کھائی میں غوطہ زن ہو گئی۔ گنگا ماں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ کچھ ہی ساتوں میں وہ گنگا کی لہروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سما گیا۔ گھاٹ سے کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلائے، دیکھو بڑھیا ڈوب رہی ہے، دیکھو وہ ڈوب گئی ہے۔ وہ اسے بچانے دوڑے لیکن ساری محنتیں بے سود ثابت ہوئی اور اسے بچا نہ سکے۔ نئی آزادی کے موقع پر کچھ برہمن مندر میں خوشی کے گیت گا رہے تھے اور پوجا میں مصروف۔ ہر چیز برہمن کے لیے ہے۔ برہمن نظر و نیاز ہے۔ برہمن وہ ذریعہ ہے جس کو نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ برہمن ایسی آگ ہے جس کی سب پوجا کرتے ہیں اور پوجا خود برہمن ہے۔ برہمن ہی برہما تک جانے کا مارگ بتاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہی لوگ اپنے کرم کا صدقہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن کے اخبار کے ایک کونے میں ایک خبر ان الفاظ میں شائع ہوئی: سورج کے طلوع ہوتے ہی ایک بوڑھی فقیر نے وششب میگھ گھاٹ کے سامنے گنگا میں کود کر خودکشی کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا۔ معزز سامعین مناظرین، آج آپ نے باب 53 تا 55 سماعت کی۔ باب 55 ناول آتش فشاں کا آخری باب تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیشکش پر اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ اگلا پروگرام آپ کی قیمتی آراء اور گراں قدر تبصروں پر مبنی ہوگا انشاءاللہ۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اصطلاحی معنوں میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ اسی طرح کسی انگریزی زبان کے ناول کو اردو کے پیرائے میں ڈھالنا میرے نزدیک ناول لکھنے سے بھی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ اس کام میں اصل ناول کی روح، اس کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے رونما ہونے والے جذبات کے ساتھ انصاف کرنا اہم اور اولین فریضہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کا ناول آتش فشاں اس فریضے کی نظیر اور حب الوطنی کے پاکیزہ جذبات کا شاہد ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آنا، دوبارہ گھر میں حادثے کی وجہ سے گھر میں ہی قید ہونا، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اور اس کام کا بھارت چھوڑو تحریک کے بالکل 75ویں سال پر مکمل ہونا بھی صرف اتفاق نہیں، آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ابھے جو 1974 سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آج ابھے ان کے اندر سے کسی آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی طرح باہر پھوٹ پڑا۔ اظہر حیات صاحب کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں پسند کیے گئے۔ بحیثیت
معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں رہے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ناول بس ان کے اسی صلاحیت کا آئینہ ہے، اور اس آئینے کے سامنے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اظہر حیات صاحب کے مرید کی شکل میں خود کو پاتا ہوں۔